मसीसु के अजीम नाम में नाजरीन आपकी सलामती हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई के साथ मैं और पास्टर शफीक कमल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज का प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आज का प्रोग्राम का मौजू है कुरान का चैलेंज। ये प्रोग्राम जो है वो एक मनाजरे पर बेस करता है जो कि पास्टर शफीक कंवल और हकीम इमरान साकिब साहब के माबैन पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला में मोरखा 6 जनवरी 2018 को हुआ था। अगर आप इसके बारे में मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो फेसबुक पर पास्टर शफीक कंवल का पेज है, शफीक कंवल के नाम से, आप उसको लाइक कर सकते हैं। इस मनाजरे की सारी तफसीलात आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और आज का प्रोग्राम जो है वो मोहतरम ज़फ़र इकबाल साहब की पोस्ट पर बेस करता है, जो ख़ुद तो इस मनाजरे में मौजूद ना थे, लेकिन अपने इस पोस्ट के ज़रिए उन्होंने अपने दिल के सवालात, दिल के गर्दो गुबार को निकालने की कोशिश की है। तो हम इस प्रोग्राम को लेकर चलते हैं पास्टर साहब की तरफ। पास्टर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और मोहतरम ज़फ़र इकबाल साहब के नरम गरम सवालात के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। उनका पहला सवाल या एतराज़ जो कह सकते हैं हम, जो उन्होंने उठाया है, वो उनका पहला एतराज़ ये है कि जो एतराज़ात पादरी शफीक कंवल ने, यानी कि आपके बारे में कह रहे हैं, उठाए थे, उनका इतलाक़ ख़ुद बाइबल मुक़द्दस पर दुगनी शिद्दत से होता है। ऐसे कौन से एतराज़ात थे पास साहब? शुक्रिया नाज़रीन, मेरी तरफ से भी आप सबकी खिदमत में मसीह यसू के अज़ीम नाम में आप मेरा सलाम। ज़फ़र इकबाल साहब का जो सवाल है, बल्कि जो उन्होंने पोस्ट लगाई है उसमें उन्होंने लिखा कि जितने एतराज़ात पादी शफीक कंवल ने कुरान के चैलेंज के हवाले से किए, उन सब का इतलाक़ बाइबल मुक़द्दस पर दुगनी शिद्दत से होता है। जी, ये उनकी असेसमेंट दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह कि कुरान ने चैलेंज किया अपने बारे में, और मुसलमान वक्तन फ़वक्तन इस चैलेंज को रीइटरेट करते हैं कि कुरान जैसी सूरतें लिख के दिखा दो, कुरान जैसी अरबी लिख के दिखा दो, कुरान जैसी रवानी किसी किताब में नहीं है, कुरान एक मौजज़ा है। तरह तरह की 5-6 जगह कुरान मजीद के अंदर ये इस चैलेंज को लिखा गया, और मुसलमान ये चैलेंज हमारे सामने भी रख देते हैं। कई दफ़ा पर्सनली भी ये चैलेंज मुझे सुनना पड़ा। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में कहीं कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जी कि आप बाइबल मुक़द्दस जैसी या ओल्ड टेस्टामेंट जैसी इब्रानी लिख के दिखाएं, अच्छा, या न्यू टेस्टामेंट जैसी यूनानी लिख के दिखाएं, या दानियल की किताब जैसी इरामी लिख के दिखाएं। हमने तो ऐसा चैलेंज ही नहीं किया। हाँ, हमारा चैलेंज फ़र्क क्या है, ये सुन लें आप कि हमारा चैलेंज क्या है। हमारा चैलेंज ये है कि पूरी दुनिया को हमारा चैलेंज है कि मसीह यस्सु जैसी शख्सियत हमारे सामने रखो, अगर कोई है तो लिख कर। वो हमारा चैलेंज डिफरेंट है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बाइबल पर भी दुगनी शिद्दत से इतलाक होता है, हाँ। बाइबल पर आप ज़बरदस्ती इतलाक करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। ठीक, अच्छा जी। अब वो कहते हैं कि आपने एक एतराज़ उठाया था, पास्टर साहब वो आपको कोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने एक एतराज़ उठाया था कि कुरान मजीद में हुदहुद का कलाम भी मौजूद है, वो भी अरबी में बात कर रहा था। इस पे ज़रा वो मेरे एतराज़ को समझे नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि हुदहुद अरबी में बात कर रहा है, नहीं, मैं ये नहीं कहा। मेरा एतराज़, अब मैं दोबारा उसको कहता हूँ, समझ लें कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान मजीद में हुदहुद की स्टेटमेंट लगी है। हज़रत सुलेमान के पास हुदहुद परिंदा जाता और उसको वो दुनिया की सैर करके आया और रिपोर्ट पेश करता है। ठीक, मेरा कहना ये है कि जो अरबी हुदहुद बोल रहा था उस अरबी में और कुरान मजीद के बकिया हिस्सों की अरबी में कोई फ़र्क नहीं। वैसी ही अरबी, वैसा ही स्टाइल हुदहुद का है जो बाकी कुरान का है। तो फिर मैंने ये भी कहा कि या तो आप ये कहें कि नहीं जी, वो अरबी हुदहुद ने जो बोली थी वो असल में अरबी नहीं थी, या अरबी बोली थी, लेकिन हमने उस अरबी की करेक्शन करके उसकी नोक पर संवार के कुरान में डाला है, इसलिए हम चैलेंज कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर तो आपने नोक पलक संवार के कुरान में इसकी अरबी को डाला तो आप तहरीफ के मुर्तकिब हैं। हाँ। और अगर उसकी अरबी ओरिजिनल है और जूं की तूं आपने डाल दिया तो फिर आपके कुरान का चैलेंज खत्म हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेकिन ना जिनके साथ मेरी डिबेट हो रही थी, मेरा पॉइंट वो भी नहीं समझे और उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, और आप भी नहीं समझे। मेरा तो बड़ी क्लैरिटी के साथ मेरा मौक़िफ़ जो है मैंने सामने रख दिया। ठीक
ٹھیک. پاس اب آپ اعتراض کرتے ہیں کہ ہدہد انسان سے کیسے بات کر سکتا ہے؟ بائبل کے مطابق سانپ کیسے انسان سے بات کر سکتا ہے؟ گدی کیسے انسان سے بات کر سکتی؟ آپ کے اعتراض میں انہوں نے 2 سوال یہ اٹھائے ہیں اگین ظفر اقبال صاحب یہ پہلے سوال سے جی ملتا جلتا سوال ہے کہ جی اگر ہدہد کی عربی بولنے کے ہاں کہ وہ انسان سے بات کر رہا ہے کہ انسان اور جانور آپس کیسے میں بات کر سکتے ہیں. تو بائبل میں 2 واقعات انہوں نے بیان کر دیے کہ گدی انسان سے بات کر رہی تھی, یہ بلہام کا واقعہ کوٹ کر بلعام کا واقعہ کوٹ کیا, اور آدم اور ہوا کے ساتھ سانپ بات کر رہا تھا. اگین میرا جو پوائنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. میں یہ نہیں کر رہا کہ انسان اور جانور بات نہیں کر سکتے, یہ نہیں میرا اعتراض. اگر یہ اعتراض کرتا تو پھر بجا طور پر آپ یہ بات کہہ سکتے تھے. لہٰذا چونکہ میں نے یہ اعتراض کیا نہیں ہے تو بلعام کی گدی والا اور سانپ کا انسان سے بات کرنا, یہ آپ کے دونوں جو آپ نے مثالیں دی ہیں آپ نے غلط دے دی. یہ میرا سوال نہیں تھا. البتہ سانپ جو انسان سے بات کر رہا تھا اس کو سمجھ لیں. گدی بلعام کی گدی جو بولی ہے انسان سے اس نے گفتگو کی ہے, یہ ایک معجزہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال جو بات میں نے کی نہیں آپ زبردستی بیچ میں ڈال دیں. سانپ پہ میں تھوڑا سا بولنا چاہوں گا. سانپ کو جو وہ انسان سے بات کر رہا تھا بائبل میں لکھا ہے کہ وہ کل دشتی جانوروں سے چالاک تھا, اور ابلیس نے اس کی جو سلیکشن کی یہ انسان کے قریب ترین جانور تھا, اور یہ بولتا بھی تھا اور انسانی بولی بھی بولنا جانتا تھا, اور یہ چپایا تھا, اس کی زبان بھی کام کرتی اور انسانوں کی طرح سنتا تھا. اس وجہ سے ابلیس نے اس کی سلیکشن کی. تو اس کا انسانوں کے ساتھ گفتگو کرنا کوئی عجیب بات نہیں, وہ کر سکتا تھا, کیونکہ جب اس کو سزا دی گئی تو خدا نے 3 پاورز جس سے واپس لے لی. اسپیکنگ پاور اور ہیئرنگ پاور, واکنگ پاور. واکنگ پاور تو ہمیں پیدائش کی کتاب میں امیڈیٹ کانٹیکسٹ کے اندر نظر آ جاتا ہے کہ خدا نے کہا کہ چونکہ تو نے کیا اس لیے تو آج کے بعد اپنے پیٹ کے بل چلے گا. اس کا مطلب ہے کہ پہلے وہ چلتا تھا ٹانگوں پر, اور ہمارے پاس کچھ پائتھانز ان کی سکیلیٹن ملے ہیں, تو ان کی جو بازو اور ٹانگیں ہیں شرنک ہو کے ان کی پسلیوں میں پھنسی ہوئی ہیں. ایسے پروف ہمیں ملے ہیں. تو بائبل کی بات مطلب جو یہ پروف کرتے ہیں کہ وہ پہلے چلتا تھا, چھپایا تھا. زبور 58 کے اندر زبور نویس کہتا ہے کہ جو سپیرا ہے وہ کتنا بھی ماہر کاریگر کیوں نہ ہو, وہ جو بین بجاتا ہے سانپ اس کی آواز نہیں سنتا. اس لیے نہیں سنتا یہ زبور 58 میں کہ اس کے کان بند نہیں, بہرا نہیں لکھا. اچھا بہرا ہو تو فرق بات ہے, لکھا اس کے کان بند کر دیے گئے ہیں. اس کا مطلب وہ پہلے سنتا تھا. اچھا یہ والی بات پچھلی صدی میں سائنسدانوں کو پتا چلا کہ سانپ سنتا نہیں ہے. بائبل نے ہزاروں سال پہلے یہ بات لکھ دی کہ سانپ کے کان بند کر دیے گئے. اب بھی اگر آپ سانپ کا سکیلیٹن یا اس کا ہیڈ اس کو ڈائسیکٹ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو کان کے 2 سے انٹرنل ایئر اور ایکسٹرنل ایئر. ایکسٹرنل ایئر غائب ہے, انٹرنل ایئر اب بھی نئی مشینری اسی طرح اندر پڑی ہے اس کے. تو یہ تو بائبل کی بات کی صداقت ثابت ہوتی ہے. تو آپ نے سوال کو صحیح سمجھا بھی نہیں, اور جو مثالیں دی ہیں وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ دے دی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی بس اب اگلا سوال یہ ہے, اعتراض ہے بلکہ ان کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاسٹر شفیق کمل یہ سمجھے ہیں کہ قرآن کا چیلنج بے مثال عربی کا ہے جبکہ قرآن کا چیلنج انداز بیاں کا ہے. دیکھیں میں یہ بات میرے سمجھنے کی نہیں ہے, شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ ڈیبیٹ کیا ہے. ڈیبیٹ میں جو شخص میرے مد مقابل ہے وہ اپنا کیس پریزنٹ کرتا ہے, وہ اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے. تو جو دعویٰ اس نے پیش کرنا میں نے اس کے مطابق اعتراض اٹھانے, میں نے اس کے مطابق اس کو رسپونڈ کرنا. اچھا تو جو صاحب میرے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ انداز بیان کا چیلنج ہے. انہوں نے, آپ ڈیبیٹ جا کے دیکھیں, بلکہ میں ناظرین کو دعوت دوں گا کہ جائیں میرے پیج پہ شفیق کمل, اس کو چیک کریں اور ڈیبیٹ دیکھیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ حکیم عمران ثاقب صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا وہ انداز بیان کا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ حفظ ہو جاتا ہے قرآن کی سب سے بڑی جو چیلنج ہے کہ یہ حفظ ہو جاتا ہے, اور اس کا میں نے پرومپٹلی جواب بھی دے دیا تھا کہ یہ جو سٹیج ڈرامے کرتے ہیں وہ سارے کا سارا پروگرام زبانی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ بھی چیلنج ہے, تو وہ بھی بڑی الہامی چیز ہے جو وہ کر رہے ہیں. یہ تو خود ظفر اقبال صاحب شاید کچھ چیزوں کو
omit کر رہے ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آ رہا. بات یہ ہے کہ میں ظفر اقبال صاحب کو اس پروگرام کی توسط سے دعوت دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ مناظرے کا ٹائم سیٹ کریں اور پہلے وہ اپنا کیس پریزنٹ کریں. اگر ان کا دعویٰ یہ ہوگا کہ جی قرآن کا انداز بیان الگ ہے تو میں تابعدار ہوں, میں اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. ظفر اقبال صاحب, اگر آپ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو آپ ضرور پاسٹر شفیق کمل سے رابطہ کیجیے. امید ہے آپ کی جو پرابلمز ہیں وہ ضرور سالو ہو جائیں گی. بس اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ پادری شفیق کمل سے ہمارا سوال ہے کہ کتاب پیدائش میں, یعنی کہ پیدائش جو بائبل کی پہلی کتاب ہے, اس میں کیا عورت اور سانپ عبرانی زبان میں باتیں کر رہے تھے؟ ہو سکتا ہے وہ عبرانی میں کر رہے ہوں. کیا ہے آپ کے پاس اس کا جواب پاس اب؟ ہاں, جو ان کے دماغ میں بات ہے وہ یہ ہے کہ شاید میرا اعتراض زبان پہ کہ عبرانی عربی بولنے پر ہے. زبان پہ میں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ وہ اچھا, کیونکہ میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ نے اس کی عربی کو, ہاں میں نے اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ وہ عربی کیوں بول رہے تھے, وہ بول رہے تھے. میں نے کہا کہ اگر آپ نے اس کی عربی کی نوک پلک سواری ہے تو یہ آپ نے غلط کیا, آپ تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں. ہاں میں نے یہ کہا تھا. اچھا, اب شاید وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ نہیں جی اس نے تو اپنی زبان میں بات کی ہوگی, قرآن مجید کو جبرائیل نے اس کی ٹرانسلیشن کر کے یا ریفریز کر کے یہ بات لکھی ہے. لیکن میرا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, پھر وہ میری بات نہیں سمجھ رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ عبرانی بول رہے تھے, عربی بول رہے تھے, نہیں مجھے اس سے کوئی نہیں, وہ کوئی بھی زبان بول رہے تھے. میرا سوال میں نے پہلے بتا دیا کہ میرا سوال فرق تھا کہ جس قسم کی جو چیلنج آپ نے باقی عربی کے متعلق کہا تو اس عربی پہ بھی وہ کریں آپ اپلائی, تو پھر بے مثل کلام تو یہ بھی ہو گیا جو ہدہد بول رہا تھا. اچھا, رہی بات آپ نے عورت اور سانپ کی جو گفتگو ہے اس کی بات کی ہے, دیکھیں ہمارا کانسیپٹ ہی فرق ہے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ یہ ازل سے لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا ہے, حالانکہ ان کا دعویٰ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو جو ازل سے لکھا ہوا ہے تو جبرائیل نے جوں کا تو فوٹوسٹیٹ کر کے دے دیا اور اس میں کوئی حرف شوشہ تک چینج نہیں ہو سکتا. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے, ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ نبی خدا کے کلام کو خود سمجھتا ہے اور سمجھ کے اپنے الفاظ میں لکھ دیتا ہے. ہمارا دعویٰ ہی فرق ہے. چونکہ دعویٰ فرق ہے, الہام کا طریقہ کار فرق ہے, تو آپ وہ اعتراض وارد کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اچھا بس اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ایوب کی کتاب میں ابلیس اور خدا کا مکالمہ عبرانی زبان میں, اگین وہی سوال رپیٹ کر رہے ہیں, حوالے دوسروں کے لکھ کر آ رہے ہیں یہ لوگ, اور ایوب کی کتاب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابلیس اور خدا کا مکالمہ عبرانی زبان میں ہے. کیا ثبوت ہے کہ وہ مکالمہ جو ہے ان کے درمیان ہوا وہ عبرانی ہی میں ہوا تھا؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زبان بولی ہوگی, ابلیس کی اپنی زبان ہو سکتا ہے, اشاروں میں بولا ہو, تو بائبل کے مصنفین نے عبرانی زبان میں لکھ دیا. جی جی چلے, میں فار دا سیک آف آرگومنٹ تھوڑی دیر یہ مان لیتا ہوں, حالانکہ ہم دعوے تھے نہیں کہہ سکتے, لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے مان جاتا ہوں کہ جی وہ اپنی زبان بول رہے تھے لیکن بائبل کے مصنفین نے عبرانی میں لکھ دیا. تو ہمارا وہ اگین وہ مسئلہ نہیں ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں. ہم نے تو یہ کہا نہیں کہ ابلیس جیسی عبرانی لاؤ, حضرت ایوب جو عبرانی بول رہے تھے ویسی عبرانی لاؤ, وہ فصاحت اور بلاغت نہیں ہے. ہمارا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے. تو اس لیے آپ یہ اعتراض بھی اسی طرح کا ہی ہے جس کا اصل ایشو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. محمد سعید قاضی صاحب ہیں, انہوں نے بھی شاید ان کے ساتھ مل کے پوسٹ کیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بلہام کی گدی نے کس زبان میں بات کی تھی؟ بلعام کی گدی نے, یہ جانوروں کے پیچھے پڑ گئے سب. اچھا, میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ سب کے سب پورے کا پورا گروپ یا تو میری گفتگو کو نہیں سمجھے اور آف ٹریک ہو, کہ جو اعتراض میں نے کیا نہیں قرآن پہ وہ میرے ذمے لگا رہے ہیں, اس لیے کہہ رہے کہ اچھا بلعام کی گدی کی زبان بتاؤ. مجھے نہیں پتا وہ کون سی زبان تھی, ہو سکتا ہے عبرانی ہو اور بلعام عبرانی بولتا ہو سکتا وہ کوئی اور زبان. میں نے کہ گدی نے سمجھا دیا بلعام کو, ہمارا تو اس کا مسئلہ حل ہو گیا. تو آپ اس کو فٹ کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن نے چیلنج کیا
تو شاید بائبل نے بھی چیلنج کیا ہو کہ جی بلام کی گدی جیسی کوئی بولی بول کے نہ کہیں یہ چیلنج ہے نہ آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں میں ان کے لیے سب کے لیے جو اعتراض کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ ان کو بھی کوئی جانور ان کے کان میں آ کے سمجھا جائے کہ بھائی اصل ایشو یہ ہے, تو شاید یہ سمجھیں میری بات نہیں یہ سمجھنے لگے. اچھا بس اب ایک اور صاحب ہیں رضوان اصغر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ شفیق کمل صاحب کو گدی والا حوالہ کیوں نہ بتائیے, اس ڈبیٹ کے تناظر میں بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بھی پاسٹر شفیق کمل کو گدی والا حوالہ کیوں نہ بتایا جو انسانوں کی مانند بولی, وہ حدود کی بات نہ کرتے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں, ان کے کہنے کا مطلب کہ پاسٹر صاحب کے دانت وہیں کھٹے کر دیتے اگر آپ بولتے کہ بھی یہ گدی والا معاملہ ہے اور یہ حدود والا معاملہ ہے. تو بات تو یہ بھی وہی کر رہے ہیں کہ شاید میرا اعتراض یہ تھا کہ وہ انسانوں کی مانند گدی بول رہی تھی, اور شاید میں نے یہ اعتراض کیا کہ ہدہد انسانوں کی زبان میں کیوں بات کر رہا تھا, یہ ناممکنات میں تھے. میں نے یہ اعتراض نہیں کیا, میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ ہدہد جو عربی بول رہا تھا جو لکھی ہے وہ بھی قرآن کے بقیہ حصے کی عربی کی طرح ہے, لہٰذا آپ کا چیلنج ختم ہو جاتا ہے. بلکہ قرآن مجید میں نے یہ بھی بتایا جو انہوں نے ذکر نہیں کیا اور کرنا چاہیے تھا کہ حضرت سلیمان کا خط قرآن مجید میں موجود ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے اور خالص عربی کے اندر لکھا ہوا, ہزاروں سال پہلے لکھا ہوا. تو میرا یہ بھی اعتراض تھا کہ بھئی آپ قرآن کا چیلنج کر رہے ہو. ابھی انہوں نے چیلنج کو تھوڑا سا بدل دیا کہ بھئی یہ اس کے انداز بیاں کے متعلق تھا. تو چلے مجھے بتا دے کہ سلیمان کے انداز بیاں میں کیا خرابی ہے, وہ بھی اسی طرح کی عربی ہے, بلکہ آپ سے ہزاروں سال پہلے بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے. اچھا اگین میں کہوں گا جو بات میں نے وہاں کی جس کو یہ سمجھے نہیں, کہ یا تو آپ یہ کہیں کہ ہم نے حضرت سلیمان کے خط کی نوک پلک سنوار کے بیچ میں شامل کیا, اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تھا, ہم نے لکھ کے بہترین کر کے ڈالا, تو آپ تحریف کے مرتکب ہیں. اور اگر جوں کا توں خط موجود ہے تو آپ کے قرآن کا چیلنج ختم ہو گیا کہ جی ایسی عربی, ایسا انداز بیان, ایسا اسلوب کسی اور کا نہیں ہے. That's my simple question. ٹھیک ہے پاسٹر, ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آخر قرآن کو چیلنج کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی یہ قرآن نے 4-5 جگہ یہ چیلنج کیا کہ قرآن جیسی کتاب کو لے کے آؤ اور اس جیسی عربی لے کے آؤ, قرآن جیسی کوئی صورت لکھ کے لاؤ. اور مسلمان آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس چیلنج کا تاقیامت کوئی جواب نہیں دے سکتا. آپ کا سوال یہ ہے کہ چیلنج کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے. خانہ کعبہ کے اندر قبل از اسلام جو وہاں کے مشہور شعراء تھے, ان میں سے 7 جو شاعر تھے جو اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے تھے, ان میں ایک کا نام سیمویل بھی تھا, سماویل عربی میں لکھا. ان 7 کا چیلنج تھا کہ جس طرح کی ہماری شاعری ہے نا, ایسی کوئی شاعری نہیں کر سکتا. انہوں نے اپنی شاعری کے نادر نمونے, کوئی ایک غزل, ایک نظم جیسا بھی ہے, خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکا رکھی تھی. ان کو کہتے تھے سبا معلقات. معلق سے معلقات یعنی 7 لٹکے ہوئے نمونے, سبا معلقات. تو شاعروں کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے ترم خان ہیں. ہر شاعر کی, آج بھی آپ کسی تھکے ہوئے شاعر کو بھی پوچھیں کہ جی آپ کیسے شاعر ہیں, تو وہ کہے گا میں بڑی اچھی شاعری کرتا ہوں, میرے جیسا کوئی دوسرا شاعر ہے ہی نہیں ہے. میر تقی میر میرے آگے کیا بیچتا تھا, پروین شاکر کیا کون سی شاعرہ, میں شاعر ہوں. میر تقی میر بھی کہتے ہیں کہ سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا, ہے مستند میرا فرمایا ہوا. علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اوروں کا ہے پیام میرا پیام اور ہے, عشق کے درد مندوں کا طرز کلام اور ہے. تو ہر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے, ہر کوئی سمجھتا ہے. تو بھئی اگر شاعروں نے چیلنج کر دیا, آپ نے بھی چیلنج کر دیا. پہلی بات ہے تو میں اس چیلنج کو سمجھنے سے قاصر ہوں. میں تو عربی نہیں بولتا, مجھے آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ ایسی عربی لکھ کے دکھاؤ, عربی جیسا اسلوب لکھ کے دکھاؤ. یہ وہی بات ہے کہ بھئی علامہ اقبال کو کہیں کہ ابھی آپ چینی زبان میں لکھ کے بتاؤ, تو علامہ اقبال نو ڈاؤٹ بہت بڑے شاعر تھے, لیکن وہ چینی میں تو نہیں لکھ سکتے تھے. اچھا ہیر وارث شاہ اس نے پنجابی میں لکھی, میں کہتا ہوں کمال کا نمونہ ہے وہ. لیکن ہم کسی انگریز کو بولیں جی بڑے انگریز بنتے ہو, ہیر وارث شاہ کے برابر کو کتاب لکھ کے بتاؤ ایسی پنجابی کے اندر, وہ کیسے لکھے گا.
اسی طریقے سے جان ملٹن نے انگریزی کے اندر لکھا، ہم اس کو کہیں جی کہ پنجابی میں لکھ کے بتاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہر شخص اپنی زبان میں لکھتا ہے، یا تو آپ کہیں کہ ہمارا چیلنج عربوں کو ہی تھا، عربی بولنے والوں کا۔ اور ایک میرے دوست ہیں مسلمان، بڑے اچھے سکالر ہیں، انہوں نے مجھے یہی اس کی تشریح کر کے بتایا کہ یہ چیلنج عرب شاعروں کو ہی تھا، لیکن آپ نے اس پروگرام میں تو دیکھا کہ سارے اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا، سب نے اس کی تشریح الگ الگ کی ہے، اور چڑھائی میرے پہ ہے۔ اسی لیے تو میں نے کہا کہ جس کسی کا جو دعویٰ میرے سامنے آ جائے، پیش کریں، مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ اس کو ایکسپلین کیسے کرتے ہو، میں اس کے مطابق کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا بس اب ایک آخری اور بڑا سوال ہے، یہ تو سارے وہ مسلم لوگ تھے جن میں حکیم عمران ثاقب صاحب ہیں، ظفر اقبال صاحب ہیں، محمد سعید قاضی صاحب ہیں، جنہوں نے یہ سارے چیلنجز جو ہے وہ ہمیں ہمارے سامنے پیش کیے انہوں نے مسلمان ہونے کے ناطے، لیکن ہم بحیثیت مسیحی ہونے کے کون سا ایسا چیلنج ہے کہ جو ہم ان کو کر سکتے ہیں، جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہو، جو ہمارے ہم وطنوں کے لیے ہو؟ کوئی ہے ایسا چیلنج جو ہم ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں بحیثیت مسیحی؟ گڈ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو آپ نے بہترین سوال کیا وہ یہ ہے، اب تک کا، یا آپ کے پروگرام کا لب لباب یہی ہے۔ ہاں جی بالکل۔ دیکھیں، ہمارا چیلنج کتابوں کا نہیں ہے، حالانکہ میں چاہوں نا تو میں کہوں کہ زبور 19 کے لیول کا کوئی زبور لکھ کے دکھاؤ، نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اور بھی بائبل میں ادبی نمونے بے شمار ہیں، میں کر سکتا ہوں چیلنج، لیکن میں یہ چیلنج نہیں کروں گا۔ میں یہ چیلنج کروں گا کہ مسیح یسوع جیسی شخصیت لے کے آؤ۔ میرا چیلنج ہے کہ رہتی دنیا تک ایسی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی۔ بائبل کہتی ہے وہ امن کا شہزادہ ہے، کوئی آپ کو امن کا شہزادہ نہیں ملے گا۔ میں کہتا ہوں وہ سراپا محبت تھا، وہ مجسم وفا تھا، وہ مجسم قربانی تھا، آپ کو کوئی ایسی شخصیت نہیں ملے گی۔ اور عدم تشدد کی جو تعلیم انہوں نے دی ہے کہ کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو بائیں اس کی طرف پھیر دو، آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو یہ تعلیم دے۔ دنیا میں پہلا شخص تھا جس نے یہ کہا کہ اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کرو، آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا۔ تو پھر اس نے قربانی دے دی لوگوں کی خاطر، اپنی جان قربانی کر دی۔ سر یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، بعمل استاد، بالکل جو انہوں نے کہا، زبانی جمع خرچ نہیں کیا کہ جی پہاڑی بات سنا دیا، مبارکبادیاں سنا دی، اچھا جائیں آپ اپنے گھر، نہیں، ان ساری چیزوں پہ اگر کہا تھا کہ ان کو معاف کرو تو سرے صلیب اپنے دشمنوں کے لیے معافی کی دعا بھی کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مسیح یسوع جیسی شخصیت لاؤ۔ اور آپ نے کہا کہ اقوام عالم کے لیے، لوگوں کے لیے، قوم کے لیے پیغام کیا ہے، تو یہ تو 2000 سال سے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں۔ پولس نے کہا کہ جو بات مجھے سب سے پہلے پہنچی میں نے تم تک پہنچا دی۔ اور ایکچولی جب ہم انجیل کی منادی کرتے ہیں تو ہم مسیح یسوع کی ذات کا، اس کے کاموں کا، اس کے اوصاف کا تعارف کرواتے ہیں۔ تو ہم تو آلریڈی یہی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے سوال پوچھا تو ابھی بھی ناظرین کے سامنے میں یہی بات رکھوں گا کہ ہمارا بڑا سمپل چیلنج ہے کہ مسیح یسوع جیسی دنیا میں کوئی اور شخصیت موجود نہیں اور نہ کوئی آئے گی۔ بہت شکریہ عباس صاحب، آپ نے انتہائی مدبرانہ انداز میں ان تمام سوالات کے جواب دیے۔ امید ہے حکیم عمران ثاقب صاحب کو، ظفر اقبال صاحب کو، سعید قاضی صاحب کو اور رضوان اصغر صاحب کو ان تمام سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کے دل میں کوئی سوال ہے، کوئی کنفیوژن ہے، یا کچھ آپ سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ پاسٹر شفیق کمل سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے ساری گفتگو کا، آج کے سارے سوالات کا حاصل کلام یہ ہے کہ دنیا کی ساری شخصیات ایک طرف اور مسیح یسوع کی شخصیت ایک طرف۔ ہمارا یہ کھلا چیلنج ہے کہ آپ مسیح یسوع جیسی شخصیت ہمیں لا کر دکھائیں۔ رہتی دنیا تک نہ اس کے جیسا کوئی ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے مجھے محترم پاسٹر شفیق کمل صاحب کو، ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی ہمیشہ تک آپ کے ساتھ ہو۔ چلتے چلتے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی، سچ بولیے، سچ سنیے، سچ کو کھوجیے اور سچ سننے کی جرت پیدا کیجیے۔ اگر آپ ہم سے کچھ سوال مزید کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے ہمارے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔